अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहले किताब के रवैयों के बारे में बात करने के बाद अब यहाँ इन लोगों के अंजाम के बारे में बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया तो इन लोगों को अल्लाह के मुकाबले में इनके मालो दौलत और इनकी औलाद इनके किसी काम नहीं आएगी, और वो अपने जुराइम का कोई भी जुर्माना अदा नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि वहाँ आखिरत में ना तो ताकत और सिफारिश चलेगी और ना ही रिश्तेदारी काम आएगी। कहा जाता है कि ये लोग जहन्नमी हैं और वो दुनिया में जो माल भी खर्च करते हैं वो ज़ाया हो जाएगा और बेअसर होगा। बेशक उन्होंने अपना माल भलाई के कामों में खर्च किया हो और वो इसे कार खैर समझते हो कि हमने तो बहुत नेक काम किया है, लेकिन इनके समझने से कुछ नहीं होगा, इसलिए कि खैर तो वही है जिसका ताल्लुक़ ईमान से हो। जब ईमान ही दिल में नहीं है तो फिर सारे नेक अमल भी ज़ाया हैं, इनका कोई सिला नहीं है। अब यहाँ अल्लाह ताला कुरान में इस बात को एक मिसाल, एक मंज़र की सूरत में पेश करते हैं कि जैसे एक हरा भरा खेत है, इसकी फसल कटाई के लिए तैयार है, खेत लहलहा रहा है, अचानक तेज़ हवा चलती है। ये बहुत सर्द बर्फ़ानी हवा है, शदीद सर्दी की वजह से फसल जल जाती है और पूरे का पूरा खेत बर्बाद और तबाह हो जाता है। देखते ही देखते अनन फानन खेत मलियामेट हो जाता है। यही मिसाल इस दुनिया में इन लोगों के इन्फाक की है जो काफिर हैं। इन लोगों ने खुद अपने लिए गुमराही और नाफरमानी का रास्ता चुना और अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया। उन्होंने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया, जिसकी वजह से इनके तमाम नेक माल भी ज़ाया हो गए। यहाँ तक कि जो माल उन्होंने बज़ाहिर अच्छे कामों में खर्च किया था वो भी ज़ाया हो गए। इन नेक कामों का भी इन्हें कोई सिला नहीं मिलेगा। यानी जब इनका खेत ही तबाह हो गया तो फिर इनका माल और इनकी दौलत और इनके औलाद इनके किस काम? ये जुल्म खुद उन्होंने अपने आप पर किया है। गर्ज ये फ़ैसला कुन बात है, ये अल्लाह का कहना है और ये अल्लाह ही का फ़ैसला है। अब इसके बाद मुसलमानों को बड़ी सख्ती से डराया जाता है कि वो हरगिज़ इन लोगों के साथ दोस्ती ना रखें और ना ही वो इनको अपना कोई राज बताएं और ना ही इन पर भरोसा करें, क्योंकि वो ईमान लाने वालों के पक्के दुश्मन हैं। इस वक्त इस दौर में यहूदी मदीना में मुसलमानों के पड़ोस में रहते थे। ये लोग इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने दिल में बहुत नफ़रत रखते थे, लेकिन इसे उन्होंने छुपाया हुआ था, अपनी नफ़रत को वो ज़ाहिर नहीं करते थे। ये लोग दिन रात मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहते थे, लेकिन इसके बरख़िलाफ़ सादा दिल मुसलमानों में से बाज़ लोगों को इनके बारे में ये गलतफ़हमी थी कि वो लोग यानी यहूदी अपने दिल में इनके लिए मोहब्बत रखते हैं, और इनको ये इत्मीनान भी था कि अगर हम इनको अपना कोई राज बता भी देंगे तो वो इसे माना समझकर महफूज रखेंगे। इसलिए उन्होंने इन अहले किताब में से बाज़ लोगों को अपना जिगरी दोस्त, अपना राजदार साथी बनाया हुआ था, और वो अपनी जमात के अंदर के राज तक इन्हें बता देते थे। इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें सख्त तंबीह की गई और मुसलमानों को इन दुश्मनों के मंसूबों और साजिशों के बारे में बताया गया और कहा गया कि ये कभी भी तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं हो सकते। और मुसलमानों को यहाँ अल्लाह ताला मोहतात रहने की हिदायत फरमाते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला मुसलमानों को वो तरीक़ा बताते हैं कि किस तरह वो इन दुश्मनों से जान छुड़ाएं, किस तरह इनकी तकलीफ़ों से बचें, किस तरह इनके कीना से महफूज रहें जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इनके दिलों में छुपा हुआ है। बताया जाता है कि वो तरीक़ा सब्र और अज़्म का तरीक़ा है, इनके मुकाबले में डट जाने का तरीक़ा है। बेशक वो कितने भी ताकतवर हों, जब दिल में सिर्फ़ अल्लाह का डर हो और इसकी निगरानी का एहसास हो और तक़वा हो तो फिर दिल से दूसरी तमाम क़ुव्वतों और ताकतों का डर दूर हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि इस्लाम अपने खुले दुश्मनों के साथ भी पूरी रवादारी बरतता है। वो मुसलमानों को सिर्फ़ ये मशवरा देता है कि वो अहले कुफ़र के साथ खुफिया दोस्ती ना रखें, लेकिन वो मुसलमानों को ये हुक्म नहीं देता कि वो कुफ़ार के साथ धोखा करें, इनसे नफ़रत करें या इनके ख़िलाफ़ मक्कारी और साजिशें करें। इस्लाम सिर्फ़ ये कहता है कि वो अपने आप को इनसे बचाएं। इसके बाद अब यहाँ जंग ओहद के सिलसिले में जो भी अहम वाक़यात पेश आए थे इनके बारे में बताया जा रहा है, इन्हें सबक दिया जा रहा है। उस वक्त हालात ये थे कि मुसलमानों को बदर में फ़तह नसीब हुई थी और ये एक बहुत बड़ा मौज़ा था। इस फ़तह के बाद अबू सुफियान बिन हर्ब को कुरैश का सरदार बनाया गया।
سردار بنتے ہی اس نے جنگ بدر کا انتقام لینے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں اور شوال 3 ہجری کے شروع میں ابو سفیان 3000 کا لشکر لے کر نکلا۔ یہ لوگ اپنے ساتھ اپنی عورتیں بھی لے کر آئے تاکہ ان کو بچانے کے جوش میں وہ میدان سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ اس نے مدینہ کا رخ کیا، جبل احد کے قریب اس نے ڈیرے ڈال لیے۔ اب یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، جب تم صبح سویرے گھر سے نکلے تھے اور مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے، اور اللہ ساری باتیں سنتا اور باخبر ہے۔ یہ اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جب دشمنوں کی فوج نے جبل احد کے قریب پڑاؤ ڈال دیا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ باہر جا کر مقابلہ کریں یا مدینہ میں ٹھہر جائیں۔ یہ پہلی شورا اور میٹنگ تھی۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مسلمان باہر نہ نکلیں، بلکہ مدینہ میں رہ کر ہی مرد تنگ گلیوں اور مقامات پر جنگ لڑیں اور عورتیں مکانوں کی چھتوں سے جنگ میں حصہ لیں۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی بھی یہی رائے تھی، لیکن صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد جو جوان تھی اور بہت پرجوش تھی اور وہ بدر کی جنگ میں حصہ نہیں لے سکے تھے، انہوں نے باہر جا کر جنگ کرنے کا مشورہ دیا، بلکہ اس پر کافی اصرار بھی کیا۔ جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اکثریت کی رائے یہی ہے، تو آپ اٹھے اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں چلے گئے۔ پھر صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرہ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے ذرہ اور خود پہن رکھا تھا۔ اتنی دیر میں ان صحابہ کرام کی رائے بدل چکی تھی جنہوں نے مدینہ سے باہر جا کر جنگ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم نے رسول خدا کو خام خواہ باہر جا کر لڑنے پر مجبور کیا۔ اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ حضور، اگر آپ مدینہ کے اندر رہنے کو پسند فرماتے ہیں تو ایسا ہی کر لیں۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ نبی جب اپنی ذرہ پہن لیتا ہے تو وہ اسے اس وقت تک نہیں اتارتا جب تک اس کے اور دشمن کے درمیان اللہ کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ یوں آپ نے انہیں ایک پیغمبرانہ سبق دیا کہ جب شورا کا کوئی فیصلہ ہو جائے، یعنی سب مل کر آپس میں جب کوئی فیصلہ کر لیں اور جو فیصلہ کیا گیا ہو اس فیصلے پر عمل کرنے کا وقت آ جائے، تو پھر پیچھے ہٹنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ اس وقت پھر صرف اللہ پر توکل کیا جاتا ہے، اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امت کی تربیت فرما رہے تھے۔ اس سے پہلے آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ کی تلوار ایک جگہ سے ٹوٹ کر کند ہو گئی ہے اور ایک گائے ذبح ہو رہی ہے، اور یہ کہ انہوں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط ذرہ میں ڈالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر یوں کی کہ تلوار کے کند ہونے کا مطلب ہے کہ میرے خاندان میں سے کوئی شخص فوت ہوگا۔ گائے ذبح ہونے کی تعبیر آپ نے یہ فرمائی کہ آپ کے کوئی دوست رفیق قتل ہوں گے، اور ذرہ کا مفہوم آپ نے مدینہ سے لیا۔ اس لیے اس خواب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہونے والی جنگ کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن فیصلہ ہونے کے بعد وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 صحابہ کرام کو لے کر نکلے اور وادی کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالا۔ اب یہاں ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ 700 افراد کی فوج کو ترتیب دیا۔ اصل میں 1000 آدمی آپ کے ساتھ نکلے تو تھے، مگر مدینہ اور احد کے درمیان مقام شوط پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا۔ کیونکہ وہ منافق تھا، اس نے یہ بہانہ بنایا کہ آپ میری مخالفت کرتے ہیں، میری بات نہیں سنتے اور نوجوانوں کی بات سنتے ہیں، کیونکہ اس نے مدینہ میں رہ کر جنگ کرنے کا مشورہ دیا تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹ گیا۔ عین اس وقت اس کی اس حرکت سے مسلمانوں کے لشکر میں اچھی خاصی بے چینی پھیل گئی تھی۔ بہرحال باقی 700 کی فوج میں صرف 50 گھڑ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں پر عبداللہ بن جبیر کو کمانڈر مقرر فرمایا، انہیں جھنڈا دیا اور ان لوگوں کو حکم دیا
کہ آپ لوگ گھاٹی میں جہاں ان کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے وہ اپنی اس پوسٹ کو کسی حال میں بھی خالی نہ چھوڑیں، وہاں جمے رہیں۔ بے شک وہ یہ دیکھیں کہ پرندے لشکر اسلام کا گوشت نوچ رہے ہوں، لیکن وہ وہاں سے بالکل نہ ہلیں۔ یہ لوگ فوج کے پیچھے پہاڑ میں تھے۔ سائیڈ میں ایک درہ ایسا تھا جس سے حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ یہاں سے مشرکین پر تیروں کی بارش کریں گے تاکہ وہ پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکیں۔ آپ نے فوج کے ایک طرف زبیر ابن العوام کو مقرر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی جس طرح صف بندی فرمائی، یہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا منظر تھا جس کو وہ لوگ جانتے تھے اور ان کے ذہنوں میں وہ تمام واقعات نقش تھے۔ البتہ اس کے ساتھ جس چیز کا اضافہ فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ ساری باتیں سنتا اور نہایت بے خبر ہے۔ کیا منظر ہے جس میں اللہ حاضر ہو، جس کا مشاہدہ کرنے والوں میں اللہ ہو، جو مشورہ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے سامنے ہے، تمام راز اس کے سامنے ہیں، زبانوں سے جو کچھ نکلتا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور دلوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ پھر اس منظر کی دوسری جھلک دکھائی جاتی ہے۔ انہیں یاد کرایا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں سے دو گروہ ہمت ہار بیٹھے تھے، وہ کمزور پڑ گئے تھے، اور یہ کمزوری ان میں اس وجہ سے آئی تھی جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کے ساتھ دھوکہ دے کر لوٹ گیا تھا، اور یہ تقریباً پورے لشکر کی 1/3 بنتی تھی۔ یہ دو گروہ کون تھے جن کے بارے میں یہاں ذکر کیا گیا ہے؟ صحیحین میں اس بارے میں سفیان بن عینیہ کی حدیث نقل ہے کہ وہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے۔ وہ عبداللہ بن ابی کی اس دغا باز حرکت سے متاثر ہو گئے تھے، اس لیے اس کی اس حرکت نے اسلامی صفوں میں پہلے قدم پر ہی بے چینی اور اضطراب پیدا کر دیا تھا، کیونکہ دشمن کی فوج 3000 تھی اور ان کے پاس جنگ کا ساز و سامان بھی بہت زیادہ تھا۔ اب ان کے مقابلے میں یہ 700 مسلمان تھے اور جنگی سامان بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس لیے ہو سکتا تھا کہ یہ دونوں گروہ بزدلی دکھاتے اور کمزور ہو کر بیٹھ جاتے، لیکن اللہ کی مدد آ پہنچی اور اللہ نے ان کے قدم مضبوط کر دیے، جس طرح اس آیت میں صاف صاف بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ ان کا مددگار تھا۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا، وہ کہتے تھے یہ آیت ہمارے متعلق نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا یہ دو گروہ ہم تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، اور اگر میں ایسا نہ چاہتا، میرے دل میں یہ خیال نہ آتا تو یہ آیت نازل نہ ہوتی۔ یہ دونوں گروہ حالات سے متاثر ضرور ہو گئے تھے، لیکن وہ صالح تھے، نیک تھے، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اللہ ان کا دوست اور مددگار ہے۔ اس طرح دل کے اندر جو خفیہ اور چھپی ہوئی بات تھی اس کو ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور اس بات کا علم صرف اللہ ہی کو تھا کہ یہ قبائل بزدلی دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ کمزوری ان کے دل میں ایک لمحے کے لیے آئی تھی، صرف ایک لمحے کے لیے، حالانکہ اپنے اس خیال کو، اس کمزوری کو وہ زبان پر نہیں لائے تھے، لیکن فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے اس کمزوری کو دور کر دیا، اور اللہ نے اپنی دوستی کی وجہ سے ان کی تائید فرمائی اور وہ پیچھے لوٹنے کے بجائے آگے بڑھے۔ اس معرکہ کے واقعات بیان کرنے کے دوران اللہ نے اس کو دہرایا، اس بات کو ریکارڈ پر لایا جاتا ہے اور لوگوں کو یہ شعور دیا جاتا ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے دلوں کی باتوں سے باخبر ہے، ان کا مددگار ہے، ان کا معاون اور دوست ہے، اور کسی بھی کمزوری میں ان کا ہاتھ پکڑنے والا ہے اور ان کو گرنے سے بچانے والا ہے۔ وہ اپنے نیک اور صالح بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ تمام باتیں میں نے اور آپ نے بھی سمجھنی ہیں اور اپنے ذہنوں میں بٹھانی ہیں، اور ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ میاں، آپ نے جن ذرائع سے اپنے رسولوں کی مدد فرمائی، انہی ذرائع سے ہماری مدد فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کسی موڑ پر بھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔